अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सेकंड लेक्चर हमारा आ रहा है और इसमें जो है ना वो सूरतुल बाकरा की आयत हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 to 13, 6 से 13। और मेन जो थीम इन आयत का आ रहा है वो मुनाफिकीन का जिक्र इसमें किया गया है, उनके हसाइल बताए गए हैं, उनकी कुछ अंदाज हैं जो निशानियाँ उनकी बताई गई हैं कि कैसे कैसे वो सवाल उठाते हैं या हीले बहाने करते हैं ईमान लाने के हवाले से। तो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 6 में बेसिकली जो बयान किया गया है वो ईमान लाने के हवाले से बताया गया है मुनाफिकीन का कि इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, कफ़ारू, जिन्होंने किया है इनकार, जिन्होंने किया है कुफ्र, सवाअ, बराबर है, अलैहिम, उन लोगों के लिए, अनज़रतहुम, खा आप उनको डराएं, अम लम या ना तुनज़िरहुम, उनको डराएं, ला युमिनून, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। यानी कि बेशक वो लोग जो इनकार कर चुके हैं, जो आयत को झुठला चुके हैं, जो मैसेज दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, उनको इनकार कर चुके हैं। तो ये एक बराबर है ये बात कि हम आप जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डराएं या ना डराएं, वो बंदे ईमान लाने वाले नहीं हैं। और ये एक उनकी खसूसियत बयान की गई है, एक उनकी मुनाफिकीन का रवैया बताया गया है। और देखा जाए तो ये तीसरा ग्रोह था। और तीसरा ग्रोह से मुराद क्या थी कि मक्का और मदीना में दो ग्रोह थे पहले। एक तो मुसलमान थे जो ईमान ले आए थे, मोमिन लोग। दूसरे वो थे जो मुशरिकीन थे। मुशरिक हम बोलेंगे वो इंसान जो अल्लाह ताला के साथ किसी और ज़ात को शरीक ठहराएगा तो हम उसको मुशरिक बोलेंगे, तो वो उनमें शामिल हो जाएंगे। और तीसरे वो लोग थे जो कि मुनाफिक थे। अब मुनाफिक हम किसको बोलेंगे? मुनाफिक हम उसको बोलेंगे जिसके ज़ाहरी तौर पर और इसका रवैया है, और दो मुंह वाला जो है ना वो अमूमन बोला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसे लोगों के लिए लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। वज़ू जहीन कहते हैं इसको, यानी कि दो मुंह वाला। यानी कि जब एक ग्रोह के पास ये लोग जाते हैं तो इनका और अंदाज होता है, और जो दूसरे ग्रोह के पास जाते हैं तो वो दोगलापन दिखाते हैं और उनका अंदाज होता है। तो इस हवाले से बताया गया है कि अगर आप दिन की दावत देते हैं या नहीं देते हैं, एक बराबर है। उन लोगों ने ईमान नहीं लेकर आना है, चाहे जितनी भी एफर्ट कर लें, जितना भी समझा लें, उनका जो है वो बेसिकली हम देखते हैं तो इस आयत को जो है ना वो मखसूस किया गया है, खास किया गया है। जैसे अबू जहल है, अबू लहब वगैरह का जो जिक्र आ जाता है तो उस हवाले से मखसूस आ रहा है उनके लिए कि वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। और अमूम में हम देखते हैं, आम देखते हैं अंदाज में, तो इससे मुराद आम काफ़ी लोग भी हैं जो कि ईमान नहीं लेकर आते हैं। उसके बाद अगली आयत आ जाती है, आयत नंबर 7, जिसमें बाकायदा बताया गया है एक उनकी निशानी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हतम अल्लाह, मोहर लगा दी है अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, उनके दिलों पर और उनकी समात पर, यानी उनके कानों पर, व अला अब्सारिहिम, और उनकी आंखों पर, गिशावतन पर्दे हैं, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए एक अज़ीम अज़ाब है, एक बहुत शदीद शिद्दत वाला अज़ाब है। बेसिकली अब ये जो अल्लाह ने मोहर लगा दी, हतम अल्लाह के हवाले से बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। वैसे हम अमूमन में लफ्ज़ इसका देखते हैं तो मोहर का मतलब होता है जी बंद कर देना, मुकम्मल कर देना, पाया तकमील पर जो है ना पहुँचा देना। अब यहाँ इससे मुराद क्या होगा कि अल्लाह ताला ने जो मोहर लगाई दी है उसका मतलब इस हवाले से क्या है कि तस्लीम करने से इनकार करना। यानी कि अगर एक बात है, जो आयात हैं उनको मानने से इनकार किया, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि जब उन्होंने जो बातें डिस्कस की गई हैं, जो हमने बताया गया है मोमिनीन के हवाले से या कुरान मजीद के जो पेश करदा रास्ता है उसके खिलाफ उन्होंने दूसरा रास्ता, यानी कि जो हुक्म दिया गया है उसके अपोजिट जो है ना वो उन्होंने काम किए हैं, उसके मुखालिफ जाकर मुखालफत करते हुए मुखालफत में काम किए हैं। अब अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर जो है ना वो कानों पर मोहर लगा दी है, और उसके बाद वो लोग समझने सुनने की सलाहियत बिल्कुल भी नहीं रखते, उनकी आंखों पर पर्दे पड़ गए हुए हैं और उनको हक़ और हिदायत जो है वो नज़र नहीं आती है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके लिए अज़ीम अज़ाब जो है वो बाकायदा रखा हुआ है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली आयत में, हम कहते हैं कि वह मिनन्नासी मन यक़ूलु, उन लोगों से जो कहते हैं कि आमन्ना, हम ईमान ले आए हैं, बिल्लाहि, अल्लाह ताला पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर,
وما ہم بمؤمنین، بلکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی کہ وہ دنیاوی یا ظاہری بات پر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں، مگر صرف زبانی دعویٰ ہے ان کا ایمان کا. یہ ان کی منافقین کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی آ جائے گی کہ زبانی کلامی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھی، آخرت پہ بھی، لیکن ان کے دل جو ہے نا وہ ایمان سے بالکل خالی ہیں. اور اس کے بعد وہ سوائے اسلام کا دعویٰ کرنے کے ان کے عمل میں نظر نہیں آتا ایمان نام کی کوئی چیز. اور ان لوگوں نے پھر باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف مارکا جو ہے نا وہ اس کا کار کا راز پہنچانے سے پہلے یہ لوگ لوٹ آتے تھے، اور اس کے بعد جہاں تک کوشش ممکن ہوتا تھا وہ لوگ ایذا پہنچانے سے باز نہیں آتے تھے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، کہ دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو، والذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور مومن جو لوگ ہیں وہ جو ایمان لے آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور قریبی بندوں میں شامل ہو گئی ہیں، وما یخادعون، نہیں دھوکہ دیتے ہیں، الا انفسکم، اپنے آپ کو، وما لا یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے ہیں. اب اس آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ اللہ اور ایمان جو دار ہیں، جو ایمان رکھنے والے ہیں، جو مومن لوگ ہیں، ان کو وہ دھوکہ دیتے ہیں. اپنی طرف سے ان کی یہی کوشش ہے کہ ہم بات کو بنا لیں گے اور دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اب دھوکہ دہی یا فریب کاری اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو شیطانی چالیں اپناتے تھے مومنین کے خلاف، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنوں کو منافقین کی چالوں سے آگاہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ. تو اسی طرح ان لوگوں کا کیا رویہ تھا کہ وہ جو بھی راز ہے، جو بھی بات ہے، اس کو فاش کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اس سے جو ہے نا وہ دھوکہ دہی ہم کر کے ان کو دھوکہ دے کر جو ہے وہ فائدہ حاصل کر لیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مومنوں کو بتا دیتے تھے کہ جو منافقین شیطانی چالیں اپنائے ہوئے ہیں، جس انداز میں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اگلی آیت آ جاتی ہے جی، آیت نمبر 10، جس میں بتایا گیا ہے مرض کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، عیب کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، عیب ہے. فزادہم، پھر اللہ نے کیا کیا، فزادہم اللہ، بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو، مرضاً، بیماری، عیب یا برائی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، اور وہ کیا ہے، اس لیے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں. اور اب اس آیت میں جو بیسیکلی بتایا گیا ہے وہ ایک بیماری ہے ان کی، ایک حسد کی بیماری جو ان کے دل میں پائی گئی تھی، کہ ان کے خلاف اسلام جیسے آیا اور ان کی نفرت پیدا ہوئی دل میں مسلمانوں سے، انہوں نے حسد رکھا، اناد رکھا جو ان میں پہلے ہی موجود تھی. پھر جب نازل ہوا قرآن مجید اور اسلامی فتوحات ہونا شروع ہوئیں تو انہوں نے دروغ یعنی کہ جھوٹ سے مراد جو ہے نا وہ لینا شروع کر دی تھی، اس غلط بیانی کرنا شروع کر دی تھی، اور کہنے لگ گئے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں آئے ہیں، آخرت پر بھی ایمان نہیں آئے ہیں. حالانکہ اس جھوٹ کے باعث جو انہوں نے بولا ہے، جو آیت نمبر 6 میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ والیوم الآخر، کہ ہم لوگوں نے ایمان رکھا ہے اللہ اور یوم آخرت پر. تو اس وجہ سے اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس چیز کا ان کو عذاب کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ جب کہا. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب کہا جاتا ہے ان کو لا تفسدوا، کہ مت فساد پھیلاؤ، مت فساد کرو، فی الارض، زمین میں. قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم ہی ہیں جو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارے علاوہ اور تو کوئی انسان ہے ہی نہیں جو کہ اصلاح کرے. تو یہ ان کے کردار کی بنا پر منافقین کے یا ایک گروہ کے پاس جا کر اس کی خیرخواہی کرتے تھے اور دوسرے گروہ کی مخبری کرتے تھے، یعنی کہ ایک گروپ کی بات دوسرے گروپ میں جا کر ڈسکلوز کرتے تھے اور ان کو بھڑکاتے تھے تاکہ اس سے لڑائی ہو اور آپس میں لڑا جائے، اور لڑتے لڑتے جو ہے وہ قتل و غارت تک بات پہنچ جائے. تو اس حوالے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں کہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ پیدا کرو تو وہ پھر جواب میں دیتے کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں کو سمجھانے والے ہیں. اور اس کے بعد اہل ایمان کو جو ہے وہ یہ بیوقوف سمجھتے تھے، ان کو اہمیت نہیں دیتے تھے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ دانا سمجھتے تھے. اس حوالے سے اگلی آیت ہم 12 دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون،
کہ خبردار وہی فساد کرنے والے ہیں، ہاں لیکن وہ نہیں سمجھتے ہیں ڈائریکٹلی، تو وہ یہ کہتے ہیں اوپنلی کہ ہم سمجھانے والے ہیں، لیکن وہ سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ ان کا انداز کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب کہا جاتا تھا ان کو آمنو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان پہلے لوگ لے کر آئے تھے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان نہیں ہیں جیسے کہ ایمان لائے تھے وہ بیوقوف لوگ، الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے شک وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، جو کہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم اسی سچائی خلوص کے ساتھ ایمان لاؤ جس طرح قوم کو دوسرے جو ہے نا وہ افراد نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان لے آئے ہیں، تو جواب میں وہ کہتے تھے، ان کا جو لاجک کیا ہوتا تھا کہ خلوص کے ساتھ اور دل سے ایمان لانے والے تو ہے ہی بیوقوف اور احمق، اور جن لوگوں نے پھر مخالفت کی ہے اور پھر یہ خطرہ بغیر سوچے جو خطرہ مول لیا ہے، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ عذاب عظیم ہے، یعنی کہ تکلیف دہ عذاب ہے۔ اب ہم اگر دیکھتے ہیں تو منافقین کے حوالے سے، تو منافقین کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کچھ نشانیاں ان آیات میں، جیسے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ ہم زبانی کلامی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں، اس کے بعد اپنی روش سے وہ باز نہیں آتے ہیں، اور جب ان کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ دھوکہ دینے کا انداز جب بنایا جاتا ہے، مخبری کرنے کا وہ دیکھتے ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، پھر بھی وہ باز نہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ اصلاح کرنے والے ہیں، اور جب ان کو بولا جاتا ہے آپ ایمان لے آؤ تو وہ ایمان لانے کی بجائے کہتے ہیں کہ وہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی نفاق کی اقسام بھی آ جاتی ہیں، وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، جیسا کہ ایک حقیقی یا اعتقادی نفاق ہوتا ہے، عملی یا مجازی نفاق ہوتا ہے۔ اب حقیقی یا اعتقادی نفاق کیا ہوگا کہ جس میں ایمان سرے سے ہوتا ہی نہیں ہی، اور ان کی سزا دائمی، یعنی کہ جہنم اور دوزخ کے نچلے طبقے میں وہ رہیں گے۔ اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے مجازی، جو کہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں اور اس پر ایمان کے تقاضے پورنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ ایمان لے آتے ہیں لیکن وہ ایمان ان کے اعمال میں وہ نظر نہیں آتا ہے۔ پھر اس میں جو بتایا گیا ہے وہ ہے مخبری گروہ کی وہ کرتے ہیں اور اپنی اغراض کے وہ غلام ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی اپنی خواہشات جو ہے نا وہ ہر بات پر حاوی ہو جاتی ہیں، جس کا مقصد صرف کیا ہے، اقتدار حاصل کرنا یا دولت کا حصول ہوتا ہے۔ لوگ پستی کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں ہر وہ بری علامت پائی جائے گی جو رذائل ہلاک میں شامل ہے، جیسے وعدہ خلافی کر دینا، امانت میں خیانت کر دینا، بات بات پر قسم اٹھا دینا اعتماد دلانے کے لیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور بات جو ہے نا وہ گالیوں پر اتر آتی ہے۔ اور اس کے بعد فساد فی الارض، یعنی کہ زمین میں وہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ اور یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم لوگوں نے آج منافقین کے حوالے سے ان آیات میں ڈسکس کیے ہیں، ان کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی تھیں وہ ہم نے پڑھی ہیں۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 14 میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا، کہ جب وہ ملتے ہیں، جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لے آئے ہیں، قالوا آمنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی کہ جب وہ ایمانداروں سے، ایمان لانے والوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، اِنَّا مَعَکُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم محض مذاق کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہم مومن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہم 15 دیکھتے ہیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، تھوڑا ریلیکسیشن دیتے ہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، کہ وہ اندھے ہو رہے ہیں، یعنی کہ اپنی سرکشی میں جتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں بڑھ جائیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین، یہی وہ لوگ، اشتروا، جنہوں نے خریدی الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، یعنی کہ ایک رستہ ہدایت کی طرف جاتا ہے تو دوسری طرف گمراہی ہے، تو وہ گمراہی کو خرید لیتے ہیں، اس ہدایت کے بدلے میں اس کو پریورٹی دے لیتے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہیں فائدہ دے گی ان کے لیے تجارت، وما کانوا مہتدون، اور یہی مہتدین، ہدایت پانے والے ہیں نہیں تھے وہ لوگ ہدایت
پانے والے. تو بیسیکلی جو بتایا گیا ہے کہ ہر گروہ اس میں مخبری کرتے ہیں. ان کا مشغلہ کیا تھا کہ ایک گروہ کے پاس جاتے ہیں, دوسرے گروہ کی خامیاں کمزوریاں ان پر اس انداز میں واضح کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ کینہ ہو اور آپس میں لوگ جو ہیں وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ یہ مومن لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہاں پر شیاطین کا لفظ اگر استعمال کیا گیا ہے تو اس سے مراد ہے شریر لوگ, یعنی کہ جو غیر مسلمان ہیں, جو اسلام نہیں لائے ہیں, کفار ہیں, مشرکین ہیں. جب ان کے گروپ کے پاس جاتے ہیں, گروہ کے پاس جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے, ہم مسلمانوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں, ہم مقصد ہمارا کیا ہے ان کو تکلیف پہنچانا. اب اس کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اس رویے کو بتایا سورۃ البقرہ میں کہ جب مہمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم مہمان لے آئے ہیں, جب اپنے شیطانوں کی مجلس میں یعنی کہ اپنے سوچ رکھنے والے گروہ کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو ان سے صرف مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. جو ہے نا وہ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جو ہم لوگوں نے منافقین کے حوالے سے ڈسکس کیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ نیکسٹ ورزز ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ.